अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले जो पार्ट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद ज़रई अक़वाल। अबू बकर इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सन के साथ बकर बिन अब्दुल्ला करनी रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया है कि हवारियों ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुम पाया। उनको मालूम हुआ कि वो समंदर की तरफ गए हैं। हवारी उनकी तलाश में समंदर तक जा पहुंचे। देखा कि वो पानी पर चल रहे हैं। पानी की मौजें उनको कभी ऊपर उठाती हैं और कभी नीचे करती हैं। उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी है जिसका आधा हिस्सा ऊपर लिया हुआ है और आधा नीचे लपेट रखा है। वो ये मंजर देखते रहे हत्ता आप उनके पास तशरीफ लाए। उनमें से बात से कहा, अबू हिलाल रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है ये बात करने वाला उनके अफजल अफराद में से था। ए अल्लाह के नबी, क्या मैं आपके पास आऊं? आपने फरमाया, हाँ आओ। तो उसने अपना एक पाँव पानी पर रखा। फिर जब दूसरा पाँव पानी पर रखने लगा तो वो बोल उठा, ओफो, मैं तो गर्क हो गया। ए अल्लाह के नबी, आपने फरमाया, ए कमज़ोर ईमान वाले, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आदम के बेटे के पास जू के दाने के बराबर भी ईमान और यकीन हो तो वो पानी पर चल सकता है। इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजल बिन आयाज रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन इब्ने मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा, आप किस चीज़ के ज़रिए पानी पर चल लेते हैं? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान और यकीन के साथ। उन्होंने कहा कि हम भी आपकी तरह ईमान और यकीन रखते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर चलो, देर क्यों करते हो? रावी कहते हैं कि वो आपके साथ पानी में चलने लगे थे कि डूबने लग गए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, हमें मौजों से डर लगता है। आपने फरमाया, तुम मौजों के रब से क्यों नहीं डरते? फिर आपने उनको पानी से निकाला। फिर आपने अपना हाथ जमीन पर मारा, फिर बंद करके इसे खोला तो एक हाथ में सोना और दूसरे में मट्टी या कंकरियां थी। फिर आपने पूछा, इन दोनों चीज़ों में से दिली तौर पर ज्यादा पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नज़दीक कौन सी है? उन्होंने जवाब दिया, यह सोना ज्यादा पसंद है। आपने फरमाया, मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से में हम बयान कर चुके हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों के ऊन के कपड़े पहनते, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा कर लेते। उनका कोई घर बार, माल और एलो अयाल ना था। वो कल से कुछ बाकी ना रहते। बास कहते हैं कि वो अपनी वालदा मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के सूत काटने की मेहनत से काते थे। उन पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने शेबी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब क़यामत का जिक्र होता तो वो ज़ारो क़तार रोते और फरमाते कि ऐसा मुमकिन नहीं कि इब्न मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने क़यामत का तज़किरा हो और उन्हें रोना ना आए। अब्दुल मलिक बिन सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वस्त व नसीहत की बातें सुनते तो इस तरह रोते जैसे गुमशुदा बच्चे की मार होती है। जाफर बिन बलकान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते कि मेरी हालत यह है कि मैं अपनी नापसंद चीज़ अपने आप से दूर नहीं कर सकता और जिस चीज़ की तमन्ना करता हूँ उससे इस्तिफादा करने की इस्तिताअत नहीं रखता। मेरा मामला मेरे इख्तियार में नहीं और मैं अपने अमल के ओज़ रहन हूँ। मुझसे बढ़कर कोई मोहताज नहीं। ए अल्लाह, मेरे दुश्मन को मेरी वजह से खुशी ना दे और मेरी वजह से मेरे दोस्तों को तकलीफ ना देना। मेरे दीन में कोई मुसीबत न आने दे और मुझ पर ऐसा शख्स मुसल्लत न कर जो मुझ पर रहम ना करे। फजील बिन आयाज रहमतुल्लाह अलैह ने यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान की हकीकत को सिर्फ वही पा सकता है जो दुनिया को बेअसल समझ कर छोड़ दे। फजील रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा करते थे कि मैं मखलूक पर गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पैदा ना किए गए मेरे नज़दीक पैदाशुदा से ज़्यादा काबिल रश्क हैं। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन ज़ाहिदों के सरदार होंगे।
اور گناہوں سے بھاگنے والے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پتھر پر سر ٹکائے گہری نیند میں تھے کہ ان کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم کہتے ہو کہ مجھے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں، اور یہ پتھر بھی تو دنیا کے سامان میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور پتھر پکڑ کر ان کی طرف پھینکا اور کہا، دنیا کے ساتھ یہ پتھر بھی تم ہی لے لو۔ معتمر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ اس وقت آپ نے اون کا جبہ، ایک چادر اور نیچے تیا بند پہنا ہوا تھا۔ آپ کے بال الجھے ہوئے اور پاؤں سے ننگے تھے۔ بھوک سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس سے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر اور غرور نہیں۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا، مساجد میرا گھر، پانی میری خوشبو، بھوک میرا سالن، رات میں چمکتا ہوا چاند میرا چراغ، رب العالمین کا خوف میرا شعار، میرے ہمنشین ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو، اس کے باوجود میں خوش و خرم ہوتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کسی جگہ کو اپنا مستقل مسکن نہ بناؤ تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں 1000 حوروں کے ساتھ آپ کی شادی کروں گا اور 400 سال تک آپ کا ولیمہ کروں گا۔ اس کا مرفوع ہونا عجیب و غریب ہے، البتہ یہ روایت کعب الاحبار جیسے اسرائیلیات بیان کرنے والوں سے موقوف ہو سکتی ہے۔ حلب بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حواریوں سے فرمایا، بادشاہوں نے تمہارے لیے حکمت و دانائی چھوڑ دی ہے، تو تم ان کے لیے دنیا چھوڑ دو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے حق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرنی آخرت کی تلخی ہے، اور دنیا کی تلخی سے آخرت کی شیرنی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے حق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت بڑا ہے، اور جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ تم لوگ اسی جیسے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، تم پر لازم ہے کہ صاف پانی پیو، تازہ سبزی کھاؤ اور گندم کی روٹی سے پرہیز کرو، کیونکہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا سے گزر جاؤ اور اس کو آباد نہ کرو، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور بدنگائی دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی روایت بیان کی اور کچھ زائد بیان کیا ہے کہ بارہا شیوہ آدمی کو بہت کمزور اور غمزدہ کر دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ناتواں ابن آدم، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا میں مہمان کی طرح زندگی گزارو، مساجد کو اپنا گھر بناؤ، اپنی آنکھ کو اللہ کی یاد سے نم کرو اور صبر کو شعار بناؤ، دل کو غور و فکر پر لگاؤ اور کل کے کھانے کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہ غلطی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے آدمی سمندر کی موج پر گھر نہیں بنا سکتا، اسی طرح آدمی دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھے۔ تمہارے گھر اس جگہ ہیں جہاں تلواریں حرکت میں رہتی ہیں، بھلا کوئی پانی کی موج پر اینٹوں کا گھر بنا سکتا ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ابو عبداللہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا کا طالب سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، وہ جتنا زیادہ پانی پیے گا، اس کی پیاس اسی قدر بڑھتی جائے گی اور اس کا انجام تباہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہے،
اور اس کی تزئین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حسمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا رکھ کر ان کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، تم بھی اسی طرح میزبانی کیا کرو۔ ایک بار ایک عورت نے آپ سے کہا، آپ کو کھلانے والی گود اور دودھ پلانے والی چاچی کتنی مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا، مبارکبادی اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی اطاعت کی۔ آپ سے مروی ہے کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو کر آنسو بہائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو۔ آپ سے مروی ہے کہ اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہے جو سوئی رہے اور گناہ کے بارے میں اس کے دل میں خیال نہ آیا اور وہ گناہ میں ملوث ہوئے بغیر بیدار ہوئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ایک میت کے پاس سے گزرے تو آپ کے ساتھی نے کہا، اس سے کتنی سخت بدبو آ رہی ہے، جبکہ آپ نے فرمایا، دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ انہوں نے غیبت سے روکنے کے لیے یہ بات کہی۔ زکریا بن عدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حواریوں کی جماعت، دین کو سلامت رہ کر دنیا کے ساتھ راضی رہو، کیونکہ دنیا وار دنیا کو قائم اور سلامت رکھ کر دین کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں۔ زکریا راوی کہتے ہیں کہ اس کے متعلق شاعر کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ توڑی دین کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن توڑی مال عیش و عشرت پر راضی نہیں ہوتے۔ پس دین حاصل کر کے بادشاہوں کی دنیا سے بے پرواہ ہو جا، جیسے بادشاہ دنیا حاصل کر کے دین سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور فضول گوئی سے پرہیز کرو، کیونکہ کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور سخت دل اللہ سے دور ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔ بندوں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ تم ان کے رب نہیں ہو، تم ان کے گناہوں کو اس طرح دیکھو گویا تم غلام ہو، کیونکہ لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور کچھ مصیبت زدہ گناہوں میں مبتلا ہیں، لہذا مصیبت زدہ پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ کی تعریف کرو۔ انہی الفاظ سے ایک روایت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں تمہیں حق بات کہتا ہوں کہ جنت الفردوس کے طلبگار کے لیے جو کی روٹی کھا کر کوڑے کے ڈھیروں پر کتوں کے ساتھ سو جانا کافی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، راکھ کے ساتھ لتڑی ہوئی جو کی روٹی اور کوڑے کے ڈھیر میں کتوں کے ساتھ سو جانا جنت کے لیے توڑا عمل ہے۔ سالم بن ابو الجعد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پیٹ کی بندگی کرنے کے بجائے اللہ کی اطاعت کرو۔ پرندوں پر غور کرو کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، یہ کوئی زراعت نہیں کرتے مگر اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے۔ اگر تم کہو کہ ہمارے پیٹ پرندوں سے بڑے ہیں تو جنگلی گائے اور گدھوں کی طرح دیکھ لو، اور وہ بھی صبح نکلتے ہیں اور شام کو اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس آتے ہیں، ان کی کاشتکاری اور فصل کاٹنے کا کوئی نظام نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق دیتا ہے۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کی مسجد کی طرف دیکھیں، یہ کیسی خوبصورت ہے۔ فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے سچی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس مسجد کا ایک پتھر بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سونے، چاندی اور تمہارے پسندیدہ پتھروں کا کیا کرے گا؟ اللہ کو نیک اور صاف ستھرے دل زیادہ پسند ہے اور ان کے ساتھ اللہ زمین کو آباد کرتا ہے۔ اگر ان میں خراباں آ جائے تو وہ زمین کو ویران کر دیتا ہے۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران شہر کے قریب سے گزرے تو اس کی عمارتیں آپ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اس شہر کو حکم دے کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے بے آباد شہر کی طرف وحی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب دے۔ شہر نے کہا، اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے درختوں اور انہار کا کیا بنا، محلات کیا ہوئے اور اس شہر کے رہائشی کدھر گئے؟ شہر نے جواب دیا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا سچا وعدہ آ پہنچا تو درخت خوش ہو گئے،
نہروں کا پانی زمین سے جذب کر لیا، محلات کنڈرات میں بدل گئے اور اس کے رہنے والے مر گئے۔ آپ نے پوچھا ان کا مال و دولت کہاں گیا؟ شہر نے جواب دیا کہ ان کا حلال و حرام ہر قسم کا جمع کیا ہوا مال میرے پیٹ میں دفن ہے۔ آسمان اور زمین کی وراثت سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، مجھے 3 آدمیوں سے تعجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی تلاش میں سرگرداں انسان جبکہ موت اس کے مسلسل تعاقب میں ہے۔ نمبر 2، محلات تعمیل کرنے والے پر حالانکہ اس کا اصل ٹھکانہ قبر ہے۔ نمبر 3، قہقہہ لگا کر ہنسنے والے یعنی قہقہہ لگا کر ہنسنے والے پر حالانکہ آگ اس کے آگے ہے۔ اے ابن آدم، زیادہ تجھے کفایت نہیں کرتا اور کم پر تو راضی نہیں ہوتا، تو اس شخص کے لیے مال جمع کرتا ہے جو تیری تعریف نہیں کرتا، تو پروردگار کے پاس جا رہا ہے جو تیرا عذر قبول نہیں کرے گا، جو تو اپنی خواہش کا بندہ ہے۔ قبر تیرا پیٹ بھرے گی، اور اے ابن آدم، تو اپنا مال دوسروں کے ترازو میں دیکھے گا۔ یہ روایت بہت زیادہ غریب ہے، البتہ اس میں بہت عمدہ نصیحتیں تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں لکھنا مناسب سمجھا۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو کہا، اپنے خزانے آسمان میں خیال کرو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے خزانے کی جگہ ہوتا ہے۔ عبدالعزیز بن طبیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی علم سیکھے اور سکھائے اور اس پر عمل کرے تو اللہ اسے بہترین نام سے یاد کرتا ہے۔ ابو قریب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی علم بہتر ہے جو انسان کو جہنم سے نجات دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے حواریوں کی جماعت، حکومت اور فیصلے کی ذمہ داری اہلیت کے حامل افراد کے حوالے کرو۔ اگر تم حکومت نااہلوں کے حوالے کرو گے تو وہ زیادہ کریں گے اور تم ان کو اس سے روک نہیں سکو گے، اس طرح گویا تم خود لوگوں پر ظلم کرو گے۔ معاملات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ معاملہ جس کا درست اور صحیح ہونا بالکل واضح ہے، پس اس کی اتباع کرو۔ نمبر 2، جو نظر آئے کہ غلط ہے، اس سے بچ جاؤ۔ نمبر 3، جس میں اختلاف کیا گیا ہے، اس کا علم اللہ کے سپرد کرو اور خود اس سے بچ جاؤ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موتی خنزیر کے سامنے نہ پھینکو، کیونکہ وہ اس کے کسی کام کا نہ آئیں گے۔ اسی طرح حکمت و دانائی کی بات اس شخص سے مت کرو جو اس کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حکمت کی بات ہوتی ہے زیادہ اچھی ہے، اور جو اس کو نہیں چاہتا وہ خنزیر سے بدتر ہے۔ اسی طرح وہب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم زمین کا نمک ہو، اگر تم خراب ہو گئے تو تمہارا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر جہالت کی 2 خصلتیں ہیں، بغیر تعجب کے ہنسنا اور شب بیداری کے بغیر صبح کرنا۔ انہی سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فتنہ میں مبتلا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، عالم کا ٹوکر کھا جانا، کیونکہ عالم جب پھسلتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے علماء سو، تم نے دنیا اپنے سروں پر رکھ لی اور آخرت اپنے قدموں کے نیچے۔ تمہارے اقوال تو شفائیں مگر تمہارے اعمال بیماری۔ تم ایلوے کی طرح ہو جو دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے اور کھانے میں زہر قاتل ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے علماء سو، تم جنت کے دروازے پر بیٹھے ہو مگر اس میں داخل نہیں ہوتے، اور مساکین کو چھوڑ رہے ہو کہ وہ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں بدترین شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خالہ زاد، کیا بات ہے؟ کیا میں آپ کو ہنستا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ شاید آپ بے خوف ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں آپ کو بجھے ہوئے چہرے والا دیکھ رہا ہوں، گویا آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی کی کہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابی ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ کا ساتھی قبر میں اتر جا رہا تھا۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ قبر تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا، تم اس سے بھی زیادہ تنگ جگہ اپنی پاؤں کے پیٹوں میں تھے جب
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو کلا کر دیا۔ ابو عمر سریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو ان کے جسم سے خون ٹپکنے لگتا۔ الغرض اس قسم کے بہت سے آثار مروی ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بہت سے اقوال زرعی بیان کیے ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اس جگہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے برے عزائم سے محفوظ رکھا، اور یہودی اور عیسائی اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائل و غالب رکھوں گا۔ پر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم رضی اللہ عنہا پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور صحیح قطعی رائے کے مطابق ان کو نیند کی حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے برے عزائم سے بچا لیا جنہوں نے اس دور کے کافر بادشاہ کے سامنے آپ کی شکایت اور چغلی کی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس بادشاہ کا نام داؤد بن نور تھا، اور اس نے آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات بیت المقدس کے ایک گھر میں گھیر لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس موجود ایک ساتھی پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور یہ منظر گھر والے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھر میں آپ کے ہم شکل کو پایا، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے سولی دے دی، اور آپ کی مزید توہین کرنے کے لیے آپ کے سر پر کانٹے رکھ دیے۔ اور عام عیسائی جنہوں نے حقیقت حال نہ دیکھی تھی وہ بھی یہود کی بات پر متفق ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اس طرح وہ کلی گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہل کتاب سے کوئی نہیں مگر وہ ان کے وفات سے پہلے اس پر ایمان لائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہونے کے بعد تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ کر جزیہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی قبول کریں گے۔ سورہ نساء کی اس آیت کے تحت ہم نے اس کے بارے ور شدہ احادیث بیان کی ہیں۔ اسی طرح کتاب الفتن الملاحم میں مسیح الدجال کے حالات کے ضمن میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں ہم نے مہدی مدعود کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب میں ہم نے مہدی موعود کا ذکر بھی کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ وہ کذاب لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے گا۔
اب اس جگہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں مروی آثار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 3 گروپوں کی تقسیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور جس گھر میں داخل ہوئے اس میں آپ کے حواریوں میں سے 12 آدمی تھے، یعنی آپ ایک چشمے سے نہا کر گھر میں تشریف لائے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دے دی جائے، پھر وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے مرتبے میں ہوگا۔ ان میں سب سے کم عمر والے نوجوان نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ نے دوبارہ پوچھا تو اسی نوجوان نے اٹھ کر کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا اور پہلے وہ سوال کیا، پھر اسے آپ کی شکل دے دی گئی اور آپ کو گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہود آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور آپ کے مشابہ آدمی کو پکڑ کر قتل کیا اور اسے سولی دے دی، تو ان میں سے بعض نے آپ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کیا اور وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، یعقوبیہ گروہ نے کہا اللہ نے جب تک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان رہے پھر وہ آسمان میں چلے گئے۔ نستوریہ گروہ نے کہا اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا وہ ہم میں رہے پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا جس نے صحیح رائے اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، جب تک اللہ نے چاہا وہ ہم میں رہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ مگر دونوں کافر گروہ ایمان والوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے مسلمان گروہ کو قتل کر دیا۔ اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا حتیٰ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درجیل فرمان سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ ترجمہ: پس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمن کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ مذکورہ روایت کی سند ابن عباس رضی اللہ عنہ تک صحیح اور مسلم کی شرط پر ہے۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر بہت سے اسلاف سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ سب سے زیادہ تفسیر محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ ان کی موت میں تاخیر کی جائے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور دعوت کا سلسلہ مکمل ہو اور لوگ اللہ کے دین میں کثرت سے داخل ہو سکیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس حواریوں میں سے 12 آدمی تھے۔